नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप हजरात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक को एक महीना बल्कि उससे भी कम दिन अब बाकी रह चुके हैं। शाबान का महीना शुरू हो चुका है। शाबान असल में रमज़ानुल मुबारक का पेश खीमा है, समझे। जो महीना रमज़ान से लगा हुआ है वो भी रमज़ान से लगे हुए होने की वजह से उसके अंदर भी अज़मत आती है। हज़रात उलमा इकराम फरमाते हैं और अहादीस से मालूम होता है कि शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे, लेकिन उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया। वो मना इसलिए फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसलसल रोज़ा रखें और रमज़ान के रोज़ों में हमें कमज़ोरी ना आ जाए, इस मकसद के पेश नज़र। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, शाबान का महीना असल में यूँ समझिए कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का महीना है। बुनियादी तौर पर शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। अब आप सोचेंगे कि भाई तैयारी के लिए एक महीने की ज़रूरत क्यों है? वैसे कौन से काम हैं कि एक महीना तैयारी की जाए? तो इस सिलसिले में एक बात मैं सुनाऊंगा जो हमारे हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आम तौर पर सुनाते हैं। वो ये है कि रमज़ान से एक महीना पहले तैयारी इसलिए ज़रूरी है कि आप हज़रात को इल्म है कि रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा कबूल होने के लिए रोज़े की हालत में गुनाहों से बचना ज़रूरी है ना। हदीस शरीफ में आता है कोई बंदा रोज़ा रखा और रोज़े में भी वो गुनाह करता रहा तो फरमाया कि ऐसे आदमी को सिवाय भूखा रहने के और कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। तो रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल तब होगा जब हम रोज़े की हालत में क्या करेंगे? गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे। अब आप गौर कीजिए, एक बंदा साल भर किसी बुरी आदत में मुब्तला रहा। बाज़ बुरी आदतें ऐसी होती हैं कि आदमी में वो जड़ पकड़ लेते और उससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अब अचानक रमज़ान आते ही उससे ये कहा जाए कि भाई वो बुरी आदत छोड़ दो, तो जाहिर है कि जो चीज़ आदत बन गई हो तो आसानी से उसका छूटना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बदनिगाही का आदी है, बदनिगाही की आदत उसको पड़ गई, अपनी निगाह गलत इस्तेमाल करता है, हमेशा जो है नामहरमों को देखना और बेपर्दा औरतों पर नज़र डालना, मोबाइल के अंदर गंदी चीज़ें देखना, ये बदनिगाही। तो एक बंदा मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि वो बदनिगाही की उसे आदत पड़ी हुई है। आप बैठ जाइए मुझसे, हाँ आप बैठ जाइए बिला तकल्लुफ़। एक बंदे को बदनिगाही की आदत पड़ी हुई है, साल भर बदनिगाही में वो मुब्तला रहा। अब अगर आप उससे कहेंगे कि भाई रमज़ान शुरू होते ही रोज़े की हालत में ये काम छोड़ दो, मुमकिन है वो इरादा करे और चाहे, लेकिन आदत पड़ने की वजह से अचानक उसको छोड़ना आसान नहीं होता। तो अब ऐसा बंदा क्या करेगा? ऐसे बंदे के लिए तैयारी करना है। वो तैयारी क्या है? शाबान से ही मश्क शुरू कर दे। कई की मश्क शुरू करे? निगाह की हिफाजत की आदत डालना शुरू कर दे। अब वो शाबान का पूरा महीना मेहनत करेगा, बाकायदा निगाह को बचाने की जो है ना तरबियत लेगा, अज़्म मुसम्मम करके रोज़ाना जो है सुबह फजर के लिए जब उठेगा ये इरादा करके उठेगा कि आज दिन भर मैं अपनी निगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, और फिर उसके बाद निगरानी करेगा मुसलसल। घर से बाहर निकल रहा है, ये सोच कर जा रहा है कि मैं जहाँ पहुँचाऊँ कारोबार की जगह पहुँचने तक मैं अपनी निगाह नीचे रखूँगा, इधर उधर मैं निगाह नहीं डालूँगा। तो अब जो है ना, आप रमज़ान आने तक कोई बंदा जो बदनिगाही की आदत में मुब्तला है, अभी से शाबान के शुरू से रमज़ान तक अपनी निगाह की हिफाजत की मशक करता रहा, तो उसके लिए रमज़ान में निगाह का बचाना
آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ انسان کا مزاج ہے۔ کوئی عادت آدمی سے جلدی کیا نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ عادت کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی عادت جو ہے نا غیبت کرنے کی ہوتی ہے، دوسروں کی برائی بیان کرنا، یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ اب اگر وہ بندہ رمضان شروع ہوتے ہی اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ غیبت چھوڑ دو، تو آسان نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ شعبان کا پورا مہینہ غیبت سے بچنے کی کوشش کرے، محنت کرے مسلسل، اور اپنے نفس پر بار ڈال کر یہ تہیہ کر لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، اور جس کسی سے میں ملوں گا اول تو لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں کروں گا، اور جب کسی سے ملوں گا تو گفتگو یا تو میرے بارے میں ہوگی یا میں جس سے مل رہا ہوں اس کے بارے میں بات ہوگی، تیسرے کی بات نہیں ہوگی۔ غیبت جو شروع ہوتی ہے نا کیسی ہوتی ہے، دو آدمی مل کر جب تیسرے کا ذکر شروع کر دیتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ملنے والے یہ طے کر لیں کہ بھئی بات یا تو میرے بارے میں ہوگی یا آپ کے بارے میں ہوگی، تو غیبت کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ اوروں کا تذکرہ اچھا بھی نہیں کرنا، برا بھی نہیں کرنا، چونکہ اوروں کا تذکرہ اچھا کرتے کرتے پھر برا شروع ہو جاتا۔ تو اب ایک بندہ شعبان ہی سے عادت ڈالنا شروع کر دے، شعبان ہی سے وہ مشق کرنے لگے کہ میں کیا نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، تو میرے بھائیوں ایک مہینہ مسلسل وہ محنت کرے گا تو ایسے بندے کے لیے رمضان میں روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا آسان ہوگا۔ ایک بندہ ہے بات بات پہ غصہ اس کو آتا ہے، اب رمضان شروع ہوگا تو روزے میں اور غصہ آنے لگے گا، تو اب اس بندے کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے مستقل اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی محنت کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی محنت کرے۔ تو اب یہ غصے کو کنٹرول کرنے کی محنت کرے گا تو لا محالہ رمضان آنے کے بعد وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے گا۔ اسی طرح سے تمام عادتوں کا حال ہے، کوئی عادت اچانک چھوٹتی نہیں، عادتوں کو چھوڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، مسلسل جو ہے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر عادت سے آدمی کو چھٹکارا ملتا ہے۔ تو رمضان میں میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان ہمارا تب اللہ کے یہاں قبول ہوگا جب ہم رمضان میں گناہ سے بچیں گے۔ اب گناہ سے بچنے کے لیے محنت ضروری ہے، اچانک سارے گناہوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، شعبان کے مہینے میں گناہ سے بچنے کا جو ہے سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو عام طور پر ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور ہماری عادت بن چکے ہیں، ایسے گناہوں کو ایک ایک گناہ کا انتخاب کر کے اس سے بچنے کا سلسلہ شروع کر دینا۔ تو ایسا بندہ رمضان شروع ہونے کے بعد وہ گناہوں سے بچ سکے گا، ورنہ کیا ہوگا، جیسے اور مہینوں میں گناہ ہوتے تھے رمضان میں روزہ بھی رہے گا گناہ بھی کرے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دوسروں کی برائی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ تیاری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ میرے اندر کی خرابیاں وہ دور ہو جائیں، میں سارے گناہوں سے توبہ کر کے رمضان سے پہلے میں اپنے دل کو پاک کر لوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ عبادت ہے، تہجد عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، یہ ساری عبادتیں ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ ان عبادتوں کا ایک نور آدمی کے دل میں آتا ہے، لیکن یہ عبادتوں کا نور آدمی کے دل میں تب آئے گا جب گناہوں کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ بھئی پہلے سے گناہ کا زنگ ہے، یہ جو عام طور پر کھانے کے دیگوں کو جو خلئی کرائی جاتی ہے، پہلے اس کو جو ہے آگ پہ رکھ کر کیا کرتے، پہلے اس کا زنگ دور کرتے، اس کے بعد جو چمک والی قلعی ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ تو رمضان کی ہر عبادت انسان کے دل میں چمک پیدا کرتی ہے، مگر یہ چمک پیدا کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے کو گناہوں سے سچی توبہ کر کے دل کا زنگ پہلے دور کر لینا۔ وہ زنگ رہتے ہوئے چمک جو ہے بیٹھ نہیں سکتی اور چمک جو ہے قائم نہیں ہو سکتی۔
تو رمضان سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کا سلسلہ رمضان سے پہلے شعبان میں ہمیں شروع کرنا ہے، اور بعض ایسے کام جن کاموں میں لگ کر ہم رمضان کے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ان کاموں کو رمضان سے پہلے مکمل کر لینا۔ مثال کے طور پر کپڑوں کی خریدی ہے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کپڑوں کی خریدی ہے۔ اب ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورتیں ہماری جو ہے ایک مرتبہ بازار جائیں گی اپنے کپڑوں کے لیے، پھر ایک مرتبہ بازار جائیں گی بچوں کے کپڑوں کے لیے، پھر ایک مرتبہ بازار جائیں گے اپنی چپلوں کے لیے، اور ایک مرتبہ بازار جائیں گی بچوں کی چپلوں کے لیے۔ یہ بازار کے چکر رمضان میں ہوتے رہتے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں ہی شاپنگ سے فارغ ہو جانا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی خریدی ہو، چاہے وہ چپل ہوں، چاہے وہ عید کا سامان ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، بچوں کے کپڑے ہوں، ان ساری چیزوں سے اگر ہم رمضان سے پہلے فارغ ہو گئے شعبان میں، تو پھر رمضان میں ہم کو بازار میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی، ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا جو ہے ہم اہتمام کریں، رمضان شروع ہونے سے پہلے خریدی کا معاملہ مکمل ہو جائے۔ یہ کام وہ لوگ کریں گے جن کے اندر رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی جن کے اندر ہو، کہ میرا رمضان کا ایک ایک لمحہ محفوظ رہے، میں جو ہے رمضان کے لمحات کو میں ضائع نہ کروں۔ تو جس کے اندر میرے بھائیوں یہ جذبہ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ رمضان سے پہلے ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے گا۔ رمضان اور رمضان سے پہلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کپڑے وغیرہ جیسے رمضان میں ملتے ہیں نا، شعبان میں بھی کپڑے مارکیٹ میں رہتے ہیں، چپل، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے غیر ضروری طور پر رمضان کے مہینے میں، وہ بھی رمضان کا جب آخری عشرہ، وہ آخری عشرہ جس میں ہم طاق رات ہے اور اس میں مسجد میں بیٹھنا چاہیے، عبادتیں زیادہ کرنا چاہیے، وہ سب چھوڑ کر آپ غور کیجئے کس طرح سے پتھر گٹی کے علاقے میں جو ہے نا بھیڑ جمع رہتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ اگر ہم پہلے سے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو وہ نوبت ہی بالکل نہیں آئے گی۔ یہ کتنی غلط بات ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری عورتیں بازاروں میں گھومیں، اور وہ بھی جو ہے مرد و خواتین کی بھیڑ زیادہ ہو، دھکم پھیل ہوتی ہے آخری دنوں میں، کتنی غلط بات ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے شعبان میں ساری چیزوں سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس طرح کی ہم تیاری کریں گے تو ہمارا رمضان قیمتی گزرے گا، ہمارا رمضان بہترین گزرے گا، اور اللہ پاک رمضان کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو جو ہے مالا مال کریں گے۔ سب انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ہم مراقبہ کر لیں گے، سب احباب آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور اتر رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، اور میرا دل شکرانے کے طور پر اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں، اس دعا کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من لم يصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا۔ اللہم اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا یا رب العالمین۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا یا رب العالمین۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین پروردگار، ہم آپ کے خطا کار، سیاہ کار، قصوروار، گنہگار بندے آپ کے دربار میں بیٹھ کر دیر تک آپ کی باتیں سن کر آپ کا تذکرہ کر کے مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ الہ العالمین، آپ غفور الرحیم ہیں اور آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں اور آپ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم انتہائی اے اللہ قصوروار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں۔ مولا گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ مولا آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی اے اللہ درخواست کرتے ہیں۔ مولا آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین، آپ نے جس کرم کے ساتھ ہمیں ایمان والا بنایا اسی کرم کے ساتھ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں مغفرت عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، کل قیامت کے دن جس کی مغفرت ہو گئی اس کا اے اللہ بیڑا پار ہو گیا، اور جس کی مغفرت نہیں ہوئی مولا وہ برباد ہو گیا، وہ بہت زیادہ نقصان میں پڑ گیا۔ اس لیے مولا کریم ہم سب آپ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ الہ العالمین، سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ مولا اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آپ اگر مغفرت نہیں فرمائیں گے تو الہ العالمین ہم دونوں جہانوں میں نقصان میں گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ الہ العالمین، جس کرم سے آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا اسی کرم سے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین، زندگی کا بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا،
اے اللہ کوتاہیوں میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا مولا، بہت تھوڑا حصہ زندگی کا پتہ نہیں کتنا باقی رہ گیا ہے۔ الہ العالمین آخرت کا مرحلہ درپیش ہے، اے اللہ آخرت کے کٹھن مراحل درپیش ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں مولا، مگر عمل کی کوئی پونجی نہیں ہے، زاد راہ بالکل نہیں ہے۔ الہ العالمین صرف آپ کے فضل کا سہارا ہے مولا، ہمارے اپنے کرم سے مولا، اپنے فضل سے مولا آخرت کے تمام مراحل کو آسان کر دیجئے، ہمیں ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کر دیجئے مولا، ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہے مولا کریم، مولا کریم ہم تو اے اللہ ہمارا نامہ اعمال برائیوں سے مولا بھرا ہوا ہے، کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے مولا کریم، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے مولا، ہمارا حساب آسان فرما دیجئے مولا، آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے الہ العالمین۔ اے اللہ آپ کے کرم کے صدقے میں مولا، اے اللہ آج ہم جو ہے آپ کی توفیق سے مولا کریم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا نام لے رہے ہیں مولا کریم، آپ کے نام لینے کی توفیق بھی آپ ہی سے ملتی ہے۔ اے اللہ اگر آپ کو آپ کے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو آپ اپنا نام لینے کی توفیق عطا نہ فرماتے مولا کریم، اپنے نام کی برکتوں سے مولا ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اپنے حبیب کے طفیل میں مولا ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے الہ العالمین، ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں مولا کریم، ہر معاملے میں آپ کی رحمت کے محتاج ہے الہ العالمین، ایک مرتبہ آپ ہم پر نظر رحمت ڈال دیجئے مولا، ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، بے شک خطا کار ہیں گنہگار ہیں مولا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے ہم پر نظر کرم ڈال دیا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی مولا کریم، ہم اے اللہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے الہ العالمین۔ بے شک ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مولا اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں مولا کریم، مگر آپ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہو مولا، آپ کے نبی نے ہمیں بس ایک ہی در بتایا ہے اور وہ آپ کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں ہے، معاف کرنے والے آپ ہیں، بندوں سے محبت فرمانے والے بھی آپ ہیں مولا کریم، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا، بہت کوششوں سے آگے بڑھتے ہیں مگر پھر نفس شیطان غالب آ جاتا ہے اور پھر 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں مولا کریم، آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی مولا نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتے الہ العالمین، ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے مولا، آپ کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے کو آپ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، آپ کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے کو آپ اپنے سے قریب کر لیتے ہیں الہ العالمین، ہم آپ سے آپ کا قرب مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کا سچا تعلق مانگتے ہیں مولا، گناہوں سے زندگی اے اللہ زندگی گناہوں سے برباد ہو گئی ہے الہ العالمین، زندگی کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے مولا اپنی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا کر دیجئے الہ العالمین، ہم سب مولا آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، آپ کے کرم کے طلبگار ہیں، آپ کی اے اللہ آپ کی فیاضی کے طلبگار ہیں مولا، ہم سب کو مولا اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے مولا، ہمارے ماں باپ کو بھی مولا ان کی عمروں میں برکتیں عطا کر دیجئے، جن کے ماں باپ مرحوم ہو گئے مولا ان کو اے اللہ بال ان کی مغفرت کر دیجئے مولا، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے الہ العالمین، بہت سارے ہمارے ماں باپ اور عزیز و اقارب ہیں جو
حالیہ عرصے میں دنیا سے رخصت ہو گئے مولا، وہ تنو منو مٹی کے اندر مولا تنہا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ الہ العالمین ان سب پر رحم فرما دیجئے، ان سب کو مولا ان بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ مولا کریم اس وقت ہندوستان کے اندر یہاں کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں، الہ العالمین ان کے لیے زندگی کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے مولا، ان کے خاتمے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں، ان کا صفایا کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں مولا کریم۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہے، ہم آپ کے نبی کے نام لیوا ہے مولا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنا رشتہ کاٹ لیں، آپ کے دین سے ہم اپنا رشتہ کاٹ لیں۔ الہ العالمین آپ کی قدرت بہت بڑی ہے، آپ بے پناہ قدرت کے مالک ہیں مولا، ان سارے ظالموں کی ساری اے اللہ تدبیروں کو مولا ناکام فرما دیجئے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم باطل کی طرف سے جو کچھ اسلام کے خلاف محنتیں ہو رہی ہیں مولا، ان ساری محنتوں کو اے اللہ اکارت فرما دیجئے مولا، ان کی ساری سازشوں کو مولا ناکام بنا دیجئے۔ الہ العالمین یہ تو اسلام کے خلاف کفر کی طاقتوں کی سازشیں روز اول سے چلی آ رہی ہیں مولا کریم، آپ نے جو دین نازل فرمایا ہے یہ دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے مولا۔ الہ العالمین دین اور شریعت کے خلاف جو کچھ تدبیریں، سازشیں، منصوبے ہو رہے ہیں مولا، ان سب کو ناکام کر دیجئے مولا کریم۔ اس مجلس میں جتنے آپ کے بندے آئے ہیں بہت سے بزرگ ہیں اے اللہ، جن کی جو ہے داڑھی بڑھاپے میں جن کی داڑھی سفید ہو گئی، الہ العالمین ایسے بزرگ احباب بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین آپ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب ایک بوڑھا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو مجھے اس کی دعا قبول نہ کرنے میں شرم آتی ہے کہ جس نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ مولا کریم ان یہ اللہ بزرگوں کی موجودگی میں اے اللہ ان کے جو ہاتھ پھیل اٹھے ہوئے ہیں مولا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے مولا کریم، ہماری تمام ضرورتوں کو اے اللہ کی تکمیل فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اس مجلس کے اندر مولا بہت سے معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ، جن کا کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے معصوم بچے ہیں مولا، یہ بھی ہاتھ پھیلائے مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین ان بچوں کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے مولا کریم۔ مولا کریم اس مجمع میں بہت سے ایسے بندے ہوں گے جو رات کو تہجد میں اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر آپ سے دعا مانگتے ہوں گے۔ الہ العالمین ایسے بندے بھی یہاں موجود ہوں گے مولا، مولا ان سب کے ذریعے سے مولا آج کی اس دعا کو قبول فرما لیجئے مولا، ہمیں دین پر چلنا آسان کر دیجئے، اعمال کو اپنانا آسان کر دیجئے، سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجئے مولا، ہمیں اپنی پاک محبت عطا فرما دیجئے، اپنا سچا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین اے اللہ مرنے سے پہلے مولا ہم ساری روحانی بیماریوں سے پاک ہو جائیں اور آپ کی محبت سے ہم سرشار ہو جائیں۔ الہ العالمین ہماری مراد کو پورا فرما دیجئے مولا کریم، ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرمائیے، ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے۔ اس مجمع میں مولا جو بھی بیمار ہیں، بہت سے بزرگ ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں مولا، اپنے کرم سے ان کی ساری بیماریوں کو اللہ دور فرما دیجئے، ان کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو نوجوان بے روزگار ہیں مولا ان کے لیے حلال روزی عطا کر دیجئے۔ الہ العالمین جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے مولا، اس پوری بستی میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے۔ الہ العالمین یہ نوجوان اور یہ معصوم بچے بڑے شوق سے مولا مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما لیجئے مولا، ان کے دلوں
دلوں میں محبت کے بیج ڈال دیجئے، اپنی محبت کے جو ہے اے اللہ پیدا فرما دیجئے مولا، ہمارے لیے مولا دین پر چلنا آسان فرما دیجئے مولا، صحت و تندرستی کی نعمتیں عطا فرما دیجئے، روزی میں کشادگی نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے آزمائشوں سے فتنوں سے مولا ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے الہ العالمین۔ جو باتیں کہی اور سنائی گئی ہیں الہ العالمین، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کیجئے، ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے مولا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے الہ العالمین۔ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے الہ العالمین، اپنے کرم سے مولا ایمان اور کلمے کی موت عطا کیجئے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، برے خاتمے سے مولا ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے مولا۔ جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے الہ العالمین، اپنے کرم سے جنگوں اور ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے مولا، مظلومین کی مدد فرما دیجئے، ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے مولا، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے مولا، عالم اسلام کے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ اے اللہ، بہت سے آپ کے بندے آپ کے گھر پر پہنچ کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں الہ العالمین، ان کی عبادتوں کو قبول کر لیجئے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اس کی برکت سے مولا ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے مولا، ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا فرمائیے مولا، ہمیں تواضع عطا فرمائیے مولا، ہمیں اخلاص عطا فرمائیے مولا، ریا سے نمود سے مولا حفاظت فرما دیجئے، تکبر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دیجئے مولا، غرور اور تکبر سے بچا لیجئے مولا کریم، ہر قسم کی روحانی جتنی بیماریاں ہیں ساری روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ۔ بہت دیر سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگ رہے ہیں مولا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مولا، ہمارے اعتبار سے کمزور ہیں الہ العالمین، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس عمل کی پونجی ہے، نہ ہمارے پاس عبادتوں کا نور ہے، نہ ہمارے پاس قربانیوں کا سلسلہ ہے مولا، بہت کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں الہ العالمین، کرم کا معاملہ کر دیجئے مولا، معافی کا معاملہ فرما دیجئے مولا، اپنے غضب سے ہمیں بچا لیجئے مولا، ایسے اعمال سے بچا لیجئے جو آپ کے غضب کا سبب بنتے ہوں الہ العالمین۔ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا کیجئے، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے مولا، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے مولا، ہم سب کو مولا مرتے دم تک دین پر قائم فرما دیجئے مولا، استقامت کی دولت ہمیں عطا کیجئے، ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کے گناہوں سے مولا ہمیں بچا لیجئے مولا، سڑک حادثات سے، اچانک موت سے مولا ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے الہ العالمین۔ پورے عالم میں مولا نیک بندے جو دین کی محنت کر رہے ہیں مولا، ان کی محنتوں کو قبول کر لیجئے، دینی مدارس کی، دینی مراکز کی، مساجد کی مولا اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔